बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, ख़ास तौर पे अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें और या कि हम बलूचिस्तान और KPK की दहशतगर्दी की बात करें। इसके साथ साथ अगर हम बैनुल-अक़वामी फ्रंट पे देखें तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जो CIA पेंटागन के पैराडॉक्स जो कि उनके स्टेटमेंट्स के अंदर नज़र आ रहा है, उसके रिपरकशंस मेरे ख़्याल में सिर्फ ईरान नहीं या कि सेंट्रल एशिया या कि मिडल ईस्ट नहीं भुगत रहा, वो पूरी दुनिया के उस तक रिपरकशंस जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड करता है। जिस तरीके से आपने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रही हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम के पहले चंक के अंदर आज हम एक मजमूई एक एनालिसिस करेंगे, एक तज्जिया लेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर, दाखिली जो इसका मामलात हैं, और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हम हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जिस तरीके से हुआ कि वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा, वो भी क्या मामला, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब पहले चंक में मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। सर थैंक यू सो मच दुरानी साहब। सबसे पहले तो मैं आगाज़ करूँगा सर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। मेरे ख़्याल में आपने कई इलेक्शंस अपनी तारीख़ के अंदर देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड पहला इलेक्शन होगा जो मरहलावार इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो अवामी एक्शन कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है या कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनका बाइकआउट कर दिया इस इलेक्शन का, तो इस इलेक्शन को आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 से के इलेक्शन से लेके अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं जी, सारे इलेक्शन के अंदर जो है एक इशू जो मुसलसल नजर आ रहा है वो ये है कि इलेक्शन अवाम की राय छुपाने के लिए लड़ते हैं, ना अवाम की राय मुताबिक को बताने। जी, इसलिए इस वक्त भी जो कश्मीर के अवाम हैं वो तीन पार्टियों जिनने उनको माजी में सही क़यादत नहीं दी, सही इस लीडरशिप नहीं दी, सही डेवलपमेंट। जी दुरानी साहब, सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपसे आपका नुक्ता नज़र लेना चाहता हूँ। आपने अपने माजी के अंदर कई इलेक्शंस पाकिस्तान में होते हुए देखे हैं। मेरे ख्याल में एक हसास इलेक्शन होने जा रहा है जो कि मरहलावार होने जा रहा है, और उसके अंदर अहम डेवलपमेंट सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पर जो इस वक्त अवामी जॉइंट जो कमेटी थी, उन्होंने जिस तरीके से स्ट्राइक्स की, जो कि 12 मुहाजिरीन के सीट्स के हवाले से या दीगर मामलात हैं, उनके मुतालबात भी आपको अच्छे तरीके से पता होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला किया है कि वो इस इलेक्शन में बाइकआउट करेगी। तो आप इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं सर? क्या नुक्ता नज़र है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है कि 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर एक ही ट्रेंड सामने आ जी, वो ये ट्रेंड है कि इलेक्शन के जरिए आवाम की राय के मुताबिक बना जी, इस चीज की कोशिश की जा रही है कि आवाम की राय से राय को सामने लाए बगैर और भी वो एफर्ट जो है जी, और कश्मीर के आवाम का जो गिला है, मेरे ख्याल में वो गिला तो है ही जी, दोनों पार्टियों के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी और बल्कि वो गिले में शामिल है कि उन्होंने में उनको ऐसी लीडरशिप्स दी हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं करा, बल्कि आवाम को खुद अपनी जो है अपने लिए माहौल में एक जगह। तो लिहाजा इस वक्त का जो आपके इलेक्शंस है इनके आवाम का जो है इंटरेस्ट भी और इसलिए भी कम लग रहा है कि जब आप ये कहते हैं वही, तो इसके बाद तो फिर वैसे ही तौहीन हो जाती है। अच्छा, इसमें दुरानी साहब आप जैसे दो बड़ी जमातों की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि वफाक के अंदर वो इकट्ठे बैठे हैं, और हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी देखा जिस तरीके से नूरा कुश्ती हुई और उसके अंदर से इस्तेकाम पाकिस्तान को भी सीटें मिल गईं और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे आ गई और वहाँ पे हुकूमत के मामलात इस तरीके से चलने लग गए।
آزاد کشمیر کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے بلاول صاحب کے وہاں پر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو تقریریں تھیں، نواز شریف صاحب وہاں پر پہنچے، تو موسٹ لائکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو وفاق کے اندر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ہی زیادہ وہاں پر اکثریت مل جاتی ہے، لیکن اس بار آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں بالکل کہ وفاق جو ہے وہ کی نہیں ہے، نون اور پیپلز پارٹی دونوں، اور ان دونوں میں سے دونوں میں ہی یہ بندر بانٹ، کہ تیسری بھی جو ہے وہ بھی اسی بندر بانٹ کا حصہ ہے، اور فکرت بلتی میں اس کے اندر بھی انہی کو جتایا گیا ہے جی جن کی لہذا یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ سب اچھا کہہ رہے ہیں، پورا کشتی تو نہیں ہے، کیونکہ کشتی میں تو چلو پھر بھی میدان میں جی جی تماشا پتلیاں ناچ رہی ہیں، جیتیں گے ہم جیتیں گے، ہم الیکشن یہ کریں گے تو عوام تو پہلے آگے کیا، اور جہاں تم 20 سال سے جو ہے حکمران 25 سال سے چلے آ رہی ہوتے وہاں کرا خیال کرو، تو اس لیے یہ ان کے پاس لکھی ہوئی تقریریں ہیں جو انہیں کاپی رائٹر لکھ دیتے ہیں اور آپ لگا، تو لہٰذا یہ جو سارا ڈرامہ، یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کو عوام سے دور کر، اور یہ ایک خیال ہے انہیں تو یہ چاہیے کہ اس وقت یہ کشمیر کے کو اپنے بات دیں، ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں وہ ایڈریس، لیکن یہ دونوں پارٹیاں، تینوں پارٹیاں، یہ اس وقت عوام کے رائے کو دبانے ٹوٹے ٹوٹے کر کے جو کوشش کر اب تک اگر حکمران کو کس طرح وہ نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بادشاہ جو بغیر کپڑوں کے بیٹھا ہوا کی تعریف کر، اب ان کا تو یہی معاملہ ہے۔ اچھا دورانی صاحب، اس میں یہ بتائیں کہ کچھ یہ رمبلنگز ہیں یا کہ یہ رومرز پھیلائے گئے ہیں کچھ مہینوں سے کہ وفاقی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مقتدرہ کے ساتھ، آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی جس طریقے سے سینیریو بنا کہ ان کو سیٹیں کم ملیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے، تو اپ کمنگ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن سکتی ہے، کہ یا پیپلز پارٹی کو آگے آنے کی کوئی ایک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ان دو کو بھی اس میں فرق نہیں، مطلب یہ ایک سکے کے دو رخ ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلب آ گئی اس کو میں وہ ڈال دیا، اس کو ٹکڑے ڈال دیے کچھ پیپلز پارٹی کیونکہ آپس میں یہ رلے ملے یہ اپنی ٹانگیں باندھی، اور یہ عوام عوام نے پائے جی یہ وہ پارٹی ہم نے اس لیے مطلب لوگوں کو ہزارہ سے لے کے جائیں گے اور ان سے یہ ڈرامے کے نام اور الیکشن، باقی الیکشن رزلٹ تو انہوں نے چاہنا ہے وہی نکل ان کے لیے اچھا مستقبل کے لیے جو اس طریقے
اچھا دورانی صاحب، اس میں یہ بتائیں کہ ریسنٹلی جو نورین نیازی صاحبہ کا جو سٹانس آپ نے دیکھا ایک پوڈ کاسٹ کے دوران، انہوں نے کہا کہ معرکہ حق جو ہے وہ ایک فکٹیشیس یا اللیجڈلی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک بناوٹی تھا، جس میں انڈائریکٹلی ایلیگیشن لگا دینا کہ ابراہم اکارڈ کی بات کرنا یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ نے بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی حل نکلے اور یہ پارٹیز بیٹھ کے ریکونسیلیشن کی طرف آئیں، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو غیر سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اور آپ کی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے اس پہ کیا نقطہ نظر رکھا ہے؟ دیکھیں جی، میرا تو آپ کو پتہ ہے، میں پچھلے جب سے الیکشن میں مسلسل جو ہے مقامت ریکونسیلیشن کی بات کر رہا ہوں آپس میں. اور دوسری بات ہے کہ میں نے کہا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ افواج پاکستان معرکہ حق دستی ہے، ہمیں اس کو قومی اور حکومت نے تو اس کو کر کے، لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ پاکستان کی قیادت سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں، یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں جو حکومت کیونکہ اس کے اور کے درمیان لیکن اس سے پی ٹی آئی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا، اس وقت نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی سر کیا کر رہی ہے؟ اس وقت کیا کوشش آپ کی جاری ہے ابھی؟ دیکھیں جی، وہ گئے تھے جو وہاں پہ موجود تھی کا مسئلہ ہر صورت کوئی مفاہم کر ڈالنا چاہیے. ملک کو راؤ کی ضرورت ہے، ملک کو اور اس وقت زخموں پہ ہمیں ایک دوسرے کو مزید دکھ دینے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے محبت اور عشق کا سمجھ، اس کے لیے ہمیں نئے راستے ڈھونڈنے اور ہمیں کوشش کرنی پڑے گی مفاہمت کر سکیں. اور درانی صاحب، کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ممبران جو ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے، یہ کیا ہی پولیٹیکل ریکونسیلیشن کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے. اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کیا اس پہ آپ کے جذبات ہیں، کیا بیان دینا چاہیں گے؟ میں تو کچھ نہیں دینا چاہوں گا. راجہ صاحب بیچارے مطلب باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی مشکل وقت میں کیا آسان وقت میں بھی عمران خان کے ساتھ اور وہ کسی مشکل کا بھی حصہ نہیں رہے ہیں. اور اس وقت جو پارٹی کو وہ بھی انہی حضرات کی، میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے یا یہ لوگ جو پارلیمنٹ اپوزیشن ہے اور جو ہے ان کا اور حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ وہ رہا ہو گئے تو ان سب کا کوئی مسئلہ، تو لہٰذا جو اس وقت نہیں رہا کا بار بنتے جی، لیکن جو اس وقت کر رہے ہیں انہوں جیلیں بھی ہیں، وہ خاطر ہیں، انہوں نے مشکل وقت 30-40 سال ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری ہے. اور جو وہ لوگ جنہوں نے 2 گھنٹے جیل میں شرکت نہیں کی اور جب سے وہ اس کے بعد اور ہر دفعہ اگلے کا اعلان کچھ کریں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو کچھ کریں جو باہر آ کر رہے ہیں. اور ویسے بھی وہ کوئی کر رہا ہو اس کی بات کریں کہ غیر سے میرا خیال ہے غیر
اچھا تو رانی صاحب، بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو اس وقت صورتحال ہے، ہمارے سیکیورٹی جوان وہاں پر شہادت نوش فرما رہے ہیں اور ادھر سے دشمنوں کو جہنم واصل بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، کتنا ضروری ہے کہ کے پی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ان داعش کے لوگوں سے، ان خوارج کے لوگوں سے، فتنۃ الہندوستان کے لوگوں سے لڑنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کو ایک ریکونسیلیشن کے پیش پہ بیٹھنا، خاص طور پہ کیونکہ عمران خان کی مقبولیت بانی پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے جس میں میرے خیال میں ہم کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ان کے ساتھ بات کرنا؟ دیکھیں اس وقت جو دہشت گردی کا چیلنج پاکستان ہے یہ کسی ایک پارٹی کا یہ حقیقت میں اور پورے اور اس کا کے لیے ایک ہمہ جہتی حکمت اور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی تمام سوچنے والے طبقات جو انہیں ایک مثبت رول اور ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اس کے جو ہے ان چیلنجوں کا مقابلہ ہے۔ جی تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ دیکھیں جو کچھ اس وقت کے پی کے میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پریشر جو ہے اب پنجاب کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں کل بھی بات کی دیکھیے دو ادوار، ایک تھا 9/11 سے پہلے کا جس بڑی حکمت رد کیا، اور ایک بات کا جو دہشت گردی کا دور شروع ہوا ہے، اس کے لیے مؤثر وہ ابھی ہم نہیں بنا سکے۔ ابھی تک ہمارے جوانوں نے اپنی جان کے تو ضرور دہشت گرد کو روکا بھی کیا، اس سطح کے اوپر جس قسم کی ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے وہ اس میں نہیں، اس کی یقینی۔ اچھا اس میں یہ بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ یا افغانستان کے معاملات پہ بڑی آپ نے ایکسپرٹیز آپ کے ہیں، آپ نے بڑی غیری نظر رکھی ہے، ہمیں افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہمارا پڑوسی ملک ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی آپریشن کیا، اب آپریشن شابان بھی ہم نے دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اب کرنٹ سینیریو کے اندر جہاں پہ پاکستان کی سفارتی سطح پر پاکستان کی بڑی اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ ہے آفٹر دا بنیانم مرسوس یا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہم نے کروایا، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی گنجائش ہے نیگوسیشنز کی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشن کی گنجائش اور کس سطح پہ ہو، لیکن اس وقت ایک ایسی حکمت عملی ہے، اس ساری میں ہمیں مضبوط حکمت عملی کے لیے راستے بھی، وہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کی ابھی تک بات ہم اس کے نتیجے میں ہم اپنی دہشت گرد کا راستہ، لیکن ان کو میں سب یہ اسٹریٹجی جو چاہیے وہ اس پہ کہ ان کو دیکھیں جب دہشت گردی پاکستان پہلے ہوتی کے پیچھے رہ کیا ہوتا تھا، تو کہ 9/11 بعد الٹ مطلب وہ جی اب انڈیا اور ان کو جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں۔ اس ریئلٹی کو سمجھتے ہوئے حکمت عملی بنا جو کہ نہ صرف اس عملی کا توڑ کرے کہ ان قوتوں بھی کرے اور ہمارے پاس ہم اگر قوت میں کر اس وقت
پھر ان کی قوت اسی وقت جب ان کی جو ہیومن جو چیز ہے وہ ان سے ہو جائے. اور ہم یہ اب ایک بڑا چیلنج ہے حکومت نے سب چیز جو فوج پہ ڈالی. جی اگر پاکستان سے لڑنا جو ہے یہ بنیادی طور پہ فوج یہ جو ہے یہ آئی ہے یہ پولیس کا اسٹیٹ ہے یہ مرکزی حکومت یہ صوبائی حکومت ہے. لیکن ہم نے یہ سارے کہا کہ فوج اور اس کا چلتا ہے کہ دفاع کی جو بیسٹ پرفارم کرتے ہیں ان کو ہم لگا دیتے ہیں جو باقی لوگوں کا کام ہے اور لوگ وہ پھر دامن کر لیتے ہیں. اور پھر جتنی حکمت سے عملی سول جو ادارے ہوتے ہیں وہ بنا تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. تو اس لیے یہ ساری چیز ٹھیک ہے. اچھا اس میں مجھے ایک چیز بتا دیں کہ حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے خاص طور پہ بلوچستان حکومت اور کے پی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں پر لڑ رہی ہیں ہم جس طریقے سے دیکھیں کہ منسٹر آف انٹیریئر محسن نقوی کی بھی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان کو آن بورڈ لے کے اور وہاں پر جو ہمارے گراس روٹ لیول کے معاملات ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹو ورڈز اگر کسی بھی قسم کی افراتفری وہاں پر ہو جاتی ہے تو اب ایک بھائی صوبائی ریجنل جو فورسز ہوتی ہیں ان کا کتنا کردار ہے وہاں کی حکومتوں کا کتنا کردار ہے درانی صاحب؟ دیکھیں اب یہ ایک پرابلم کی بات ہے وہاں پہ جو تو پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اوپر کوئی ہے اور اس لیے وہ گرپ نہیں ہو کسی انڈیویجول کو وہ پارٹی نہیں ہوتا. اور ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا سر درانی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم.